अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन बिहेवियर के कोर्स की फर्स्ट क्लास। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर आखिर क्या सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम किन एरियाज को कवर करेंगे और ह्यूमन बिहेवियर क्यों जरूरी है हमारे लिए पढ़ना। क्या ह्यूमन बिहेवियर के कोर्स की पढ़ाई के बगैर हम लोग मैनेज कर लेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, और अगर हम कर लेंगे तो इसको पढ़ने के बाद क्या एडवांटेज होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमें एक इंसान की नफ्सियात के बारे में पता होता है तो हमें यह पता होता है कि किसी शख्स ने जो भी काम किया वो किस वजह से किया। इंसान जो भी कोई एक्शन करता है उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगरिंग रीजन होता है। ह्यूमन बिहेवियर के कोर्स में जो हम चीजें स्टडी करेंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी डायरेक्ट उसका आपको इस्तेमाल दिखेगा। जब आप इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे, फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के बाद आपको जब तरह तरह के अपने कलीग से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, और इन तमाम चीज़ों के बाद यू विल गेट टू नो कि ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा कोर्स है जिसकी जानकारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन बिहेवियर के कोर्स को अगर आप सही मानों में समझने में कामयाब हो जाएंगे, सो आप ह्यूमन से, इंसानों से किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करवाने में कामयाब हो जाएंगे। बिकॉज गेटिंग द वर्क डन थ्रू पीपल इज एन आर्ट। और जब हम किसी शख्स से कोई अपनी पसंद का काम करवाने में कामयाब होते हैं तो ओरिजिनल सक्सेस बेसिकली वहां पर होती है। सो ह्यूमन बिहेवियर जैसा कि कोर्स से के नाम से हमें आइडिया होता है कि इसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी ह्यूमन साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज? ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या चीजें हैं जो कि कवर हो रही होती हैं, और आखिर ये किस चीज का नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी? इसको अगर हम एकेडमिकली देखें तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर्स है, इस ह्यूमन साइकोलॉजी के कोर्स के अंदर हम जिस चीज की समझ रखना हमें बहुत जरूरी है वो ये कि एक इंसान मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीकों से बिहेव करता है, और हमें अगर इंसान किसी भी सर्टेन सिचुएशन में अगर बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, अगर इस चीज का इल्म होगा तो एज ए सबऑर्डिनेट हम अपने बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकेंगे। एज ए बॉस हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि यही नॉलेज अप्लाइड होगी हमारे घरों पे भी, हमारे आम मार्केट्स के अंदर भी। आपकी जिंदगी के तमाम जितने भी एरियाज हैं आपको वहां पे ह्यूमन से इंटरेक्ट करना होता है, और अगर आप ह्यूमंस जो कि आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं, इन तमाम ह्यूमंस की साइकोलॉजी के बारे में अगर आप जानकारी प्रॉपर रखते हैं, सो आप बेस्ट तरीके से इन ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये अंदाजा होगा कि अगर आपने किसी चीज को कंप्लीट करना है, इफ यू हैव टू गेट अ वर्क डन थ्रू humans, then how exactly that thing should be discussed and communicated to the other person so that the other person could respond accordingly. Because हमारी जो भी इंटरेक्शन होगा किसी ह्यूमन से, हमारा मेन मकसद उसके अंदर एक सर्टेन तरीके का बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा जो कि हम चाहेंगे। उस बिहेवियरल रिस्पॉन्स को अगर हम अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो रिलेशनशिप ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि उसके साथ साथ हम अपनी इस जो भी हमारी इंटरेक्शन है, जो भी कम्युनिकेशन की इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को हम बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करके और उसका बेस्ट एडवांटेज उससे हम ले सकेंगे। साइकोलॉजी, इसकी जो अगर आप एकेडमिक डेफिनेशन को देखें तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। जैसे कि हमने कहा कि भाई, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एक इंसान किसी भी सर्टेन सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीकों से बिहेव करता है।
انسان کی کا جو بیہیویئر ہے اس کی اسٹڈی کو آسان ترین الفاظ میں اگر کہا جائے واٹ از سائیکالوجی، تو انسان کی بیہیویئر کی اسٹڈی کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں. انسان اپنی زندگی کے اندر پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے کے بعد اپنے بچپن، پھر بچپن کے بعد انسان کی جو ٹین ایجز ہوتی ہیں، ٹین ایجز کے بعد پھر انسان اپنی میچورٹی کی جانب جاتا ہے، میچور ایجز کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر گریجولی انسان اپنے بڑھاپے کی جانب جانا شروع کرتا ہے، پھر پیور بڑھاپے میں آتا ہے. انسان کے ان تمام ڈفرینٹ فیزز میں انسان ڈفرینٹ طریقوں سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ طریقوں سے بہیو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایموشنز ان تمام ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے ایکشنز کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ڈیسیژن میکنگ کے انداز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس وقت ہم امپلسو ڈیسیژنز زیادہ لیتے ہیں، اور جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم اس کی جانب لپکتے ہیں وداؤٹ having any analysis done that whether if that thing is going to be of use or not. We rather would take impulsive decisions, اور ہم there and then چیزوں کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو لے کے ہم نے کیا ایکشن کرنا ہے. ہم اس چیز پہ اس وقت نہیں جاتے کہ ہمارے اس سرٹن ایکشن کا کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے. سو یہ جب ہم آہستہ آہستہ اپنی اس بچپن سے جب انسان اپنی بڑی ایجز کے اندر آتا ہے تو انسان کو ریئلائز ہوتا ہے، جب انسان اپنی ان پرانی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کسی سرٹن ٹائم پہ کس طریقے سے بہیو کرتا رہا. اور جب لیٹر ایجز کے اندر انسان اپنی انہی چیزوں کو کے بارے میں واپس سوچتا ہے تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ انسان نے ایک سرٹن ٹائم پہ جس طریقے سے بہیو کیا وہ کیوں کیا. سائیکالوجی از دا سائنس آف بہیویئر اینڈ مائنڈ. ایک تو نہ صرف آپ بہیویئر کو بیسکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس اسٹڈی کے اندر، بلکہ ساتھ ساتھ مائنڈ کو بھی اسٹڈی کریں گے ہم، کہ مائنڈ، کیونکہ مائنڈ از دیٹ الٹیمیٹ آرگن جہاں پہ یہ تمام کے تمام ایموشن جنم لیتے ہیں، یہ تمام کے تمام بیہیویئرز جہاں پہ ان کے پیدا ہونے کے، ایموشنز کے ہونے کے اور ایموشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے تمام جتنے بھی عوامل ہیں وہ سارے کے سارے مائنڈ میں طے پا رہے ہوتے ہیں پرنسپلی. سائیکالوجی میں جب ہم جائیں تو ہمارا جو برین ہے، برین ہمارا کانشیس اور انکانشیس دو قسم کے برین ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں جو ہمارے موجود ہوتے ہیں، جس میں ہم دو ٹائپ کے جو برینز ایٹ اے ٹائم ہم کئی مرتبہ جن سے ہماری ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی، فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے. کانشیس اور انکانشیس برین، یہ وہ برین کے دو ایریاز ہیں، دو امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں جہاں سے بیسکلی انسان کی اوور آل ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے. کانشیس ڈیسیژن میکنگ، دس از دیٹ ایریا کہ جس میں کانشیس ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت انسان لاجکس کو زیادہ پریفر کرتا ہے. انسان جب کانشیس ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے تو کانشیس ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت اپنے انٹیلیکٹ کو سامنے رکھتا ہے اور کسی بھی چیز کو کرنے کی لاجک کو تلاش کرتا ہے، اور انسان لاجکس کی بیسس کے اوپر اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی بیسس کے اوپر، لاجکس کے اوپر کی بیسس پہ ریشنل بناتا ہے، ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے اور اکارڈنگلی کوئی بھی سرٹن ایکشن جا کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اب جو انسان کانشیس ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے اور انکانشیس ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، انکانشیس مائنڈ آپ کا وہ مائنڈ ہے جہاں پہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی ریزائڈ کرتی ہے. آپ جو بھی آپ نے اکثر چیز دیکھی ہوگی، جب آپ ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں، ڈرائیونگ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کو بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ پراپر ہونا چاہیے، گیئر پہ پراپر میرا ہاتھ جا رہا ہے، پھر ایکسیلیٹر، بریک، کلچ، یہ آپ نے کس طریقے سے مینج کریں. انٹل اگر آپ کی جو مینول گاڑی ہے، مینول گاڑی کے لیے آپ انشور کرتے ہیں that your right feet is located on accelerator and your left feet is managing the brake and clutch. So جب آپ اپنا ڈرائیو کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تب آپ کو بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے اس چیز کے بارے میں، اور آپ کو بہت بڑا پرٹیکولر ہونا پڑتا ہے کہ کس وقت کس ٹائم پہ آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے، کس وقت آپ نے گیئر کو چینج کرنا ہے، کس وقت اسپیڈ کو سلو کرنا ہے، اور آپ ہر چیز کو بہت کیلکولیٹڈ طریقوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ونس جب آپ کی لائف ردم میں آ جاتی ہے اور آپ ڈرائیونگ کو اب آپ کو
ड्राइविंग करने से कोई घबराहट नहीं होती और ड्राइविंग करना अब आपके लिए एक बिल्कुल वैसे ही सिस्टम हो जाता है जैसे आपने सुबह पानी पीना शुरू किया और फिर पानी पीना आपके लिए जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल एक्टिविटी है, नाश्ता करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, आपके लिए सुबह उठ के आंखें खोलना और फिर किसी से बात करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है। बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए ड्राइविंग करना भी आपकी एक नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। अब जबकि आप एक ड्राइविंग के अंदर एक सर्च टाइम गुजार लेते हैं, then you get to find out that you need not to ensure that where is your hand or whether if your right feet is actually right foot is located on the accelerator or not. Now everything is mechanized. इस कंडीशन के अंदर अब तमाम चीजें बाय दैट टाइम मैकेनाइज हो चुकी होती हैं और आप इस चीज से बिल्कुल बालातर होकर ड्राइव करते हैं कि ये तमाम के तमाम जो गाड़ी को चलाने के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन तमाम के तमाम की मैकेनिक्स को प्रॉपर्ली आप ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिकॉज एक पूरी सिस्टम पूरा मैकेनाइज सिस्टम आपके हाइंड ब्रेन आपके अनकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाता है और आपकी एक पर्सनैलिटी के अंदर चीज डिफाइन हो जाती है और ये फिर आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। फिर आपको चीजों को खुद एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता बल्कि ब्रेन आपको ऑटो पायलट पे चला जाता है और ऑटोमेटिकली वो तमाम चीजें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो हमने जाना कि भाई एक इंसान जो है उसके ब्रेन में वो इंसान जब कोई भी काम करता है तो किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी बेसिकली बनती है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड के अंदर इंसान का इंटेलेक्ट, इंसान की अकल, इंसान की फैसला साजी, इंसान की तमाम एक्टिव ब्रेन है, वो ब्रेन है जिनसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम ले रहा होता है। और अनकॉन्शियस माइंड ये इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी यहाँ पे पड़ी होती है और यहाँ से इंसान चीजें अक्सर पुल कर रहा होता है और अनकॉन्शियस माइंड से इंसान अनकॉन्शियसली कुछ चीजें कर जाता है। वो बिकॉज इंसान की सर्टेन टाइम की शख्सियत जो बननी होती है वो डेवलप हो गई होती है और इंसान अकॉर्डिंगली उन रिएक्शंस को अपने अनकॉन्शियस माइंड से उठाने के बाद अकॉर्डिंगली जाके बिहेव कर रहा होता है सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद फिर साइकोलॉजी को तो हमने जैसे कि देखा, साइकोलॉजी is the science of behavior and mind, और साइकोलॉजी के बारे में देखा कि that includes study of conscious and unconscious phenomena as well as feeling and thought। अब एक तरफ तो आपका जो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है उसके साथ साथ फीलिंग और थॉट, ये भी दो क्रिटिकल चीजें हैं जिनको आप स्टडी करते हैं इसी साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर, कि थॉट की क्या अहमियत है और फीलिंग्स की क्या अहमियत है आप की ओवरऑल शख्सियत के अंदर। आपने एक चीज को स्टडी किया होगा, देखा होगा कि आपकी जो अक्सर हम थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन थॉट्स इंसान की जिंदगी के अंदर बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं। इंसान की थॉट्स इंसान के परसेप्शन को डेवलप कर देती हैं। जब किसी भी आपके जहन में किसी चीज के बारे में कोई सर्टेन थॉट आती है और आप उस थॉट को मुस्तकिल जगह दे देते हैं अपने जहन के अंदर, वो फिर सस्टेन्ड थॉट जो होती है आपके जहन के अंदर जो मुस्तकिल पड़ी रहती है, वो किसी भी चीज के बारे में आपका परसेप्शन बना देती है। आपका परसेप्शन बन जाता है किसी चीज के बारे में कि कोई सर्टेन चीज एक सर्टेन तरीके से काम करती है, वो आपका एक परसेप्शन है जो उस चीज के बारे में जाके बन जाता है। उस परसेप्शन को जब अपने जिंदगी में और अपने ब्रेन में जब जगह देते हैं और आपकी जो थॉट पहले थी, थॉट को अपने जब जहन में सस्टेन किया, आपने रहने दिया, तो वो थॉट कन्वर्ट हो गई परसेप्शन के अंदर। फिर जब उसी परसेप्शन को जब आप सस्टेन करते हैं, अपने जहन में रहने देते हैं, और वही परसेप्शन एक सर्टेन टाइम तक रहने के बाद फिर आपका ओवरऑल बिलीव बन जाता है, आपका बिलीव बन जाता है। यानी कि एक छोटी सी थॉट आपके जहन में आई थी और आपने उस थॉट के बारे में सोचना शुरू कर दिया और आपने रिपीटेड सोचना शुरू कर दिया और आपने इतना सोचना शुरू कर दिया कि आपने बाकायदा अपने जहन में उस चीज के बारे में एनालिसिस करना शुरू कर दिया, आपके जहन ने उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी और इस ऑब्जर्वेशन की बिना पर आपका जो ब्रेन है उस सर्टेन थॉट को लेके फिर कुछ अपने परसेप्शन बना लेता है, अपने कुछ बिलीव बना लेता है कि भाई अगर कोई भी चीज अगर है किसी सर्टेन तरीके से तो किस वजह से है और वो अगर किसी तरीके से उसको ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो किस तरीके से ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये आपका जो परसेप्शन है वो जाके बन जाता है। परसेप्शन जब आप सस्टेन रखते हैं, परसेप्शन में जो आपके जहन में आ चुका होता है, फिर जब आप उसकी उसको जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, और वही आपका जो परसेप्शन है जब आप उसको कुछ टाइम तक आपके डिफरेंट जो बिलीव्स हैं परसेप्शन के बिना पे जो बन चुके हैं, जब आप उनको चलाते हैं जिंदगी के अंदर, वो परसेप्शन फिर आपका बिलीव बनता है। और फिर बिलीव
کو آپ اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں اور پھر اس بلیف کو آپ ذہن میں سسٹین کر لیتے ہیں. وہ بلیف آپ کے ذہن میں ایک باقاعدہ جگہ لے لیتا ہے اور آپ یہ مان جاتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی سرٹن پرنسپل لائف کا کس طریقے سے ہوگا اور اس نے کس طریقے سے ہونا ہے. تو یہ جب آپ کا بلیف بن جاتا ہے تو پھر یہ آپ کی دس از دا نیکسٹ اسٹیج آف یور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. آپ ایک تھاٹ ذہن میں آئی تھی, آپ نے تھاٹ کو اپنے ذہن میں ریٹین کیا, وہ تو پرسیپشن بن گئی. اب آپ نے پرسیپشن کو ریٹین کیا تو آپ کا بیہیویئر آپ کا بیسکلی بلیف بن گیا. اور اب آپ جب اس بلیف کو ذہن میں سسٹین کریں گے, جب یہ بلیف آپ کے ذہن میں بہت زیادہ مستقل حد تک رہے گا تو پھر ایونچولی آپ کا یہ بلیف آپ کی پرسنالٹی میں کنورٹ ہو جائے گا. ہونے کو ایک چھوٹی سی سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کسی چھوٹی سوچ کا آنا تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا, کسی سوچ کا آنا اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن صرف ایک سوچ انسان کی پرسنالٹی کو کسی بھی ڈائریکشن میں جا کے ڈرائیو کروا سکتی ہے. یا وہ پازیٹیو ڈائریکشن ہو سکتی ہے یا وہ نیگیٹو ڈائریکشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے بڑا انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہن میں مائنڈز بچے ہوں, جہاں نیگیٹو تھاٹس آئیں, جہاں نیگیٹو تھاٹس ہوں وہیں پہ وہ مائنڈ جو ہے ان نیگیٹو تھاٹس کو جا کے سبسائڈ کر دیں, اڑا دیں, تاکہ ہماری جو پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ ذہن میں رہیں. کیونکہ ایونچولی یہ وہ تھاٹس ہیں جو کہ اگر ہمارے ذہن میں زیادہ ٹائم تک جگہ پائیں گی تو یہی تھاٹس واپس جا کے کنورٹ ہوں گے پرسیپشن کے اندر. پھر پرسیپشن سے یہی تھاٹس جا کے بن جائے گا ہمارا بلیف, اور پھر بلیف جب بن جائے گا تو یہی تھاٹس ہماری پرسنالٹی میں جا کے کنورٹ ہو جائیں گی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی تھاٹس کو مینیج کریں. اس چیز سے ایک جو اور چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے سائیکالوجی کے پرسپیکٹو کے اندر, کہ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کریں. اگر آپ زندگی میں ایک سرٹن چیز کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر لیں. آپ اپنے ذہن میں یہ تھاٹ لے کر آ جائیں کہ آپ کسی بھی سرٹن گول کو اچیو کر سکتے ہیں. کوئی بھی سرٹن ٹاسک جو آپ نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے, کوئی بھی سرٹن گول جو آپ نے اپنی زندگی میں رکھا ہے, آپ صرف ذہن میں رجسٹر کر لیں کہ وہ چیز ممکن ہے اور آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو آپ بتائیں کہ آپ سرٹن چیز کر سکتے ہیں, پھر اپنے آپ کو ریزنز دیں. مختلف ریزننگ کی بنا پر آپ اپنے آپ کو یہ کنونس کریں کہ کوئی سرٹن چیز, کوئی بھی جس کو گول آپ نے سیٹ زندگی میں کیا ہے وہ آپ واقعی اچیویبل ہے, ڈویبل ہے آپ کے لیے, آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ دیکھیں گے, آپ جب اپنا انالیسس کریں گے, آپ ریئلائز کریں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب آپ کا پرسیپشن بن رہا تھا کسی بھی سرٹن گول کو اچیو کرنے کے لیے, آپ نے اس چیز کو سوچا تھا کہ بھئی اس سرٹن گول کو اچیو کرنے کے لیے میری زندگی میں یہ جب سچویشنز آئیں گی تو ان کو میں ایسے ایڈریس کر لوں گا, اور اگر جتنی بھی مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات کو بھی میں ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ نے یہ پرسیپشن بنایا تھا, اور جب یہی آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چیزوں کو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہی چیزیں بالکل اسی طریقے سے آنا شروع ہوتی ہیں آپ کے سامنے تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ انہی پرابلمس کو جب ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ کا کانفیڈنس بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کا تھیوریٹیکل کانفیڈنس آپ کے پریکٹیکل کانفیڈنس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کا جو پرسیپٹیو کانفیڈنس آپ کی بیہیویئرل کانفیڈنس میں, آپ کے بلیف میں جا کے کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جبکہ آپ نے جو پرسیپشن بنایا تھا کہ کوئی بھی سچویشن سرٹن آئے گی تو آپ اس سچویشن کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اپنے ذہن میں پورے میکینکس بنا لیے تھے, اپنے ذہن میں سچویشن بنا لی تھی کہ اگر اس ٹائپ کی سچویشن آئے گی تو اس سچویشن کو آپ کس طریقے سے جا کے ایڈریس کر رہے ہوں گے. اب آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کو آپ ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, پریکٹیکل چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہوں گے, تو اس وقت آپ اپنی زندگی کے اندر ایک نیا شفٹ لے کر آ رہے ہوں گے, کیونکہ اب کچھ جو آپ کی پرسیپشن تھے وہ اب آپ کے بلیو میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسی لیے سائنس, اس کے آپ کے برین سائنسز ہے, اس میں ایک چیز آٹو سجیشن کہی جاتی ہے. آٹو سجیشن کے اندر کیا کرتے ہیں, آپ کے کسی بھی میسج کو لے کے آپ ریپیٹڈلی دہرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا جو برین ہے اور آپ کی جو ہیومن سائیکالوجی ہے کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی میسج کو لے کے ریپیٹڈلی دہرانا شروع کرتے ہیں تو ایونچولی وہ تھاٹ پھر آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو ریپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو مین جو چیز ہو رہی ہوتی ہے, جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی, جیسے ہم نے کہا کہ کوئی تھاٹ اگر ہوتی ہے, پھر آپ اس تھاٹ کو اگر آپ ذہن میں رہنے دیتے ہیں تو پرسیپشن بنتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ اپنی پرسنالٹی میں کوئی شفٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں, اور آپ جو بھی اس نیا پرپس اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ اس پرپس کو ذہن میں لے کر آئیں, اور پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ اس چیز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو تمام کے تمام لاجیکل ریزنز دیں کہ کس وجہ سے آپ اگر کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ایکچولی ان تمام چیزوں کو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو خود سے شفٹ کرنے کی پاور آپ کے پاس ہے, کیونکہ آپ نے صرف تھاٹس کو نہ صرف جو کہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز تھی, اور آپ نے ان تھاٹس کے ذریعے اپنی اوور آل پرسنالٹی کو اپنے کنٹرول کر لیا.
جس طریقے سے ایک آپ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں, ہارس رائڈنگ کرتے وقت آپ کے پاس دو گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یو کین ہارنس دا ہارس فرام that controller جو آپ کے ہاتھ میں جو اس کی جو لگام ہوتی ہے, you can actually harness the horse from that. آپ نے اگر رائٹ پہ ٹرن کرنا ہے تو آپ رائٹ سائڈ سے ہارس کو پل کرتے ہیں, تو پھر آپ وہ گھوڑا رائٹ ہینڈ پہ ٹرن کر جائے گا. اور آپ نے لیفٹ پہ کرنا تو آپ لیفٹ سائڈ کو پل کرتے ہیں. اگر آپ نے اس کو رکوانا ہے تو آپ دونوں سائڈ کے ساتھ پل کرتے ہیں. تو اس طریقے سے this is the communication taking place between you and that running horse. بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر کے آپ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو طے کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی سوچ کو جو ڈائریکشن دینا شروع کریں گے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بھی آپ ایک ہارس رائڈنگ کر رہے تھے, اب آپ سمجھ لیں گے اب ہارس رائڈنگ کرنے کے بجائے اب آپ بیسیکلی اپنی سوچوں کے اوپر رائڈنگ کر رہے ہیں, اور یہ سوچیں گے یہی جو آپ کی سوچیں ہیں یہی وہ ہارس ہے جس کے اوپر آپ بیسیکلی اس وقت بیٹھے ہیں. اور یہ ہارس کسی بھی اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ کسی ڈائریکشن میں جا کے جانا شروع ہو جائے گا, کیونکہ انسان ہر وقت ڈفرنٹ سچویشن کی وجہ سے الگ الگ فیزز کے اندر انسان جاتا رہتا ہے. اب یہ انسان کیوں جاتا ہے, ایک تو ہم نے دیکھا کہ بھئی انسان کی مختلف انوائرمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, انسان کی جو انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ انسان کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. ویدر ہوتا ہے, موسم کی وجہ سے انسان اب بیسکلی کوئی سرٹن طریقے سے بہیو کر رہا ہوتا ہے. انسان کی کئی مرتبہ انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کی سرٹن طریقے سے ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. دیر ڈفرنٹ ریزن وائی انسان کسی بھی سرٹن طریقے میں کسی بھی سرٹن سچویشن کے اندر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سچویشن کو ہم اسٹڈی کرنے کے جو مرحلہ ہے اس کو ہم بیسکلی سائیکالوجی کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. سو جیسا کہ ہم نے کہا کہ why do humans behave how they behave, so there are a lot of factors which are playing key role in this overall process of human actions. When we take actions, there are a lot of triggering reasons. There are a lot of reasons why we act the way we act. Many times these are our own desires, many times these are instructions from our parents, many times these are the needs, many times these are the instructions from the government, many times these are instruction from the regulator, many times these are instructions from the doctor when we are not well, when we are feeling sick. The doctor advises us something, then we follow that advice. So کئی مرتبہ یہ چیزیں ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی مرتبہ آپ سچویشن آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف آپ کو خود سکھاتی ہے کسی سرٹن طریقے سے بہیو کرنا آپ کو خود سکھا دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے بجلی کا سوئچ ہے, بجلی کے سوئچ میں جب آپ کو نہیں علم تھا, آپ نے جب اس پہ ٹچ کیا اور آپ کو لگا کہ بھئی یہ تو بجلی کے سوئچ میں اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے, تو آپ نے لرن کر لیا, آپ نے ایک بیہیویئر لرن کر لیا کہ میں نے اس بجلی کے سوئچ کو اگر آپریٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے, بیکاز اگر میں نے اس کو اس طریقے سے آپریٹ نہیں کیا جس طریقے سے اس کو کیا جانا چاہیے تو یہ بجلی کا سوئچ مجھ کو کرنٹ بھی لگا سکتا ہے. سو دس از ایکسپیریمنٹل لرننگ. یہ ایکسپیریمنٹل لرننگ ہے جو کہ ہم سائیکالوجی کے اندر جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان مختلف جو بیہیویئرز لرن کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی مختلف عوامل ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں انسان کی اس سائیکولوجیکل لرننگ کے اندر. سو دس از اے تھنگ کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ کسی بھی سچویشنز کے اندر, جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھئی وائی ڈو ہیومنز بہیو ہاؤ دے بہیو, انسان کا ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان اگر کسی سرٹن طریقے سے بہیو کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. یہ ہم اس کو اس اسٹڈی کو ہم سائیکالوجی کے ایمبٹ کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کے ہیومن بیہیویئر کو اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب جو گولز آف سائیکالوجی ہیں, انڈرسٹینڈنگ گولز آف سائیکالوجی, اس کے اندر academically there are 4 points. اس کے اندر بیسکلی آپ ڈسکرائبنگ, ایکسپلیننگ, پریڈکٹنگ اینڈ چینجنگ, یہ 4 پرنسپلی سائیکالوجی کو پڑھنے کے آپ کے گولز ہیں. آپ بیسکلی اس کو اگر آپ بہت ہی کوئک گو میں دیکھیں, سو آپ اگر اس کو ہیومن بیہیویئر ہی کی فارم میں دیکھیں تو ڈسکرائبنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی انسان کی آپ جو شخصیت ہے اس کے جو سرٹن بیہیویئر ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی انسان نے اگر بیہیو کیا تو وہ کیسے بیہیو کیا. سیکنڈ سچویشن کے اندر آپ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پہلے میں آپ نے دیکھا کہ انسان نے کیا کیا, آپ نے اس کا بیہیویئر نوٹس کیا. سیکنڈ اسٹیٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو انسان نے کس سرٹن طریقے میں بیہیو کیا تھا تو اس کے بیہیویئر کا ریزن کیا تھا, وہ آپ نے سیکنڈ اسٹیج کے اندر جا کے دیکھا. تھرڈ اسٹیج کے اندر آپ جا کے پھر پریڈکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, بیکاز انسان پہ جب ریپیٹڈلی کسی سرٹن طریقے سے بیہیو کرنا شروع کرتا ہے تو پھر ہم پیٹرن میکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیٹرنز کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کسی بھی طریقے سے کسی بھی سرٹن اوقات میں کسی بھی سرٹن
ٹائم پہ کسی بھی سرٹن ایونٹ کے ہو جانے پر کسی بھی سرٹن طریقہ کار کے مطابق اگر کام کر رہا ہو، کوئی بھی وقت میں کوئی انسان کا اسٹینڈرڈ بیہیویئر ہے، تو ان تمام کی تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس چیز کا اندازہ کرتے ہیں کہ انسان کی شخصیت، انسان کا پیٹرن بیسکلی کیا ہے، اور انسان نے جو بھی بیہیویئر اپنایا تھا اس بیہیویئر کے پیچھے ریزن کیا تھی، اور انسان نے اس بیہیویئر کو کیوں اپنایا تھا. بیسکلی ہم اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں اس سچویشن کے اندر. اور پریڈکشن والے کے اندر ہم اس چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بھئی انسان کا اگر پیٹرن ایسا رہا ہے تو انسان اس پیٹرن کو کیسے جا کے چینج کر سکتا ہے. انسان پریڈکٹ کرتا ہے کہ اگر انسان کسی بھی سرٹن سچویشن میں ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کر رہا تھا، تو اس کی بیسس پہ آپ انسان کی شخصیت کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اور آپ اس چیز کو اینالائز کرتے ہیں کہ ان اینڈ ٹائم کے اگر سرکمسٹانسز آئیں گے تو یہ انسان کس طریقے سے ان سرکمسٹانسز کے اندر رسپونڈ کر سکتا ہے. اور پھر آپ آلسو ایک اور جو چیز ہے جس چیز کو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کے انالیسس کے بعد، ان تمام چیزوں کے انڈرسٹینڈنگ کے بعد، آپ جو ایک اور چیز ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کہ بیہیویئر کو اب اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں، بیکاز یہ الٹیمیٹ آپ کا ایم ہوگا. سائیکالوجی کے اندر آپ اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ گولز آف سائیکالوجی جو بیسکلی جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد، جس کے 4 ہم نے مین ابھی جو پلرز دیکھے، ڈسکرائبنگ کے اندر ہم نے اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ بھائی کہ کسی بھی انسان کا کسی بھی سرٹن بیہیویئر سچویشن میں اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں. اور مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ 2 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اچانک سے ایک چھوٹے سے بہت ہی اسمال اسکیل ایک آپ کو دھماکے کی آواز آتی ہے، بہت ہی اسمال اسکیل دھماکے کی آواز آتی ہے، پٹاخے کی آپ کو آواز آتی ہے. اس پٹاخے کی آواز پہ ایک جو شخص تھا وہ بالکل نارمل بیہیو کرتا رہا، اور الٹا اس نے ایک دم اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، اور اس نے اس چیز کو اخذ کرنے کی کوشش کیا، تھوڑا اگریسو ہوا جاننے کے لیے کہ بھئی کیا ہوا ہے، یہ کیا ایبرپٹ موومنٹ تھی ہوئی جس کی وجہ سے یہ پٹاخے کی آواز آئی. جبکہ اسی وقت ایک دوسرا بندہ ہوگا جو کہ فرائٹن ہو کے بھاگ جائے گا اور چیخنا چلانا شروع کر دے گا. سو یہ 2 ڈفرنٹ ٹائپ کے بیہیویئرز ہیں جو کہ ایک انسان کی ایک انسان ہے، اوور آل اسپیشیز کے لحاظ سے انسان بیسکلی ہے. اور ویسے انسان میں 2 ڈفرنٹ ٹائپ کے جو انسان تھے، انہوں نے ایک سرٹن سچویشن میں 2 ڈفرنٹ طریقوں سے اپنے جا کے بیہیو کیا. ایک انسان نے بیسکلی جب اس سچویشن میں تھا تو اس نے اس پٹاخے کی آواز آنے پہ اس نے بیسکلی اس کے اندر تھوڑا اگریسو، اس کے اندر اس کی نیچر آ کے بنی، اس کو غصہ آیا کہ بھئی یہ پٹاخہ کیوں بجا، اور اس نے اس سچویشن کو ارد گرد دیکھنا شروع کیا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس پٹاخہ بجنے کی وجہ کیا تھی. جبکہ دوسرا جو انسان تھا وہ گھبرا گیا، ڈر گیا، اور اس ڈر کے اس نے اس جگہ سے بھاگنے کو بہتر سمجھا. سو یہ 2 ٹائپ کے رسپانسز تھے جو کہ اس سرٹن سچویشن کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے. اب ہم یہ تو فرسٹ آپ کی اسٹڈی ہوگی سائیکالوجی کے اندر، آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کسی کے بیسکلی کے واقعہ تھا، انسیڈنٹ کیا تھا. اب آپ ایکسپلین کریں گے کہ بھئی سیکنڈ اسٹیج کے اندر کہ بھئی یہ جو 2 انسانوں نے 2 ڈفرنٹ سچویشن میں جو 2 ڈفرنٹ طریقے سے بیہیو کیا، یہ کس وجہ سے بیہیو کیا، اور اس کی وجہ پرابیبل کیا ہو سکتی ہے. اب آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کیا کہ جو ایک جو بچہ جو بزدل تھا، جو ڈرا ہوا بچہ تھا، اس نے مثال کے طور پہ اس کا بچپن کا ٹائم بہت ذرا ایسا گزرا کہ جس میں وہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹا ڈپٹا جاتا تھا، اس کو بہت ذرا ڈانٹ پلائی جاتی تھی، اسکول کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی، گھر میں بھی اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی. اس وجہ سے اس کا کانفیڈنس بالکل شیٹرڈ رہتا تھا، اور اس کا بیہیویئر بالکل کیٹ کی طرح ہو گیا تھا. جس طرح کیٹ، ایک بلی، جب اس کے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے تو ایک دم وہ اس کو دیکھ کے ڈرتی ہے اور سہم کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. تو بیہیویئر اس شخص کا، اس چھوٹے بچے کا ایسا کیٹ کے بیہیویئر کی طرح ایک کاورڈ بیہیویئر اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، جہاں پہ اس کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس کو گھر پہ ڈانٹ پڑتی تھی، اس کے دوستوں سے اس کی پٹائی ہوتی تھی. وہ آفس میں جاتا، اپنے جب وہ اسکول میں جاتا تھا، اسکول میں جانے کے بعد اس کو اکارڈنگلی اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اس کو وہاں پہ پٹائی کی جاتی. تو ایونچولی اس بچے کی جو شخصیت تھی وہ بیسکلی ایسی ہو گئی کہ جس میں وہ اس بچے نے ڈرنا شروع کر دیا. اس کے بعد دوسرا بچہ تھا
وہ جب گھر میں تھا چھوٹا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا, اس کے پیرنٹس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور ہر چیز کے اوپر اس کو اپریسیشن ملتی تھی. جب بھی کوئی گھر پہ ان یوزول ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو اس ان یوزول ایکٹیویٹی پہ اس بچہ جب بھی کوئی ایکشن لیتا تھا اس بچے کو اس کے پیرنٹس اپریشیٹ کرتے رہے کہ بھائی یہ اس کو فگر آؤٹ کرو, بھائی کس وجہ سے ہوا, ایسا کیوں ہوا, اور اس کو اس کے اوپر اس کے جو پیرنٹس اس کو حوصلہ دیتے تھے, اس کو شاباش دیا کرتے تھے. یہ بچہ جب گھر سے باہر جاتا تھا اس کو اچھے دوست ملے, ان کو وہاں سے ایک اچھی اس کی بانڈنگ بن گئی, اس کی اچھی بلانگنگ بن گئی, اس کو اسکول کے اندر بھی ٹیچرز بھی اساتذہ کرام بھی اچھے مل گئے اور اس کو وہاں بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جانے لگا اور وہ اس کو اپریسیشن اس کو جا کے ملی. اور یوں کر کے اس نے ایک اس کی شخصیت کے اندر ایک چیز جو چیز آ گئی وہ یہ آ گئی کہ میری زندگی میں اگر کبھی کوئی مشکل آئے گی تو میں نے اس مشکل سے ڈر کے نہیں بھاگنا, جبکہ اس مشکل کا مجھے سامنا کرنا ہے. جبکہ وہی جو دوسرا بچہ ہے جس کو ڈانٹ ڈپٹ گھر میں کی جاتی تھی, جس کو انسیکیور بیسکلی کر دیا گیا تھا اسی کے ذہن کے اندر اس کے پیرنٹس کی طرف سے بھی, اور کئی مرتبہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی طرف سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھائی کریں بچوں کے ساتھ, لیکن وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ایکسٹرا ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچوں کے کانفیڈنس کو بہت زیادہ شٹر کروا دیتے ہیں. تو یہ بہت انپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, یہی چیز کئی مرتبہ ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز بھی بغیر کسی وجہ کے جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کسی بچے کو تو ٹیچر کا بہرحال ایک ایسا سٹیٹس ہوتا ہے جو کہ بچے کے دل میں کئی مرتبہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی جس کے لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ایز اے ٹیچر شوڈ انشور دیٹ دی irrational scolding is not taking place. I mean, there is no time, there is any illogical reason why there is scold to a student is being done by the teacher, because اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی وہ ایک اسٹوڈنٹ کے کانفیڈنس کو جا کے شٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں ایز اے ٹیچر اس کو انشور کرنا تو ہم اس چیز کو نہ کریں تاکہ جو بچہ ہے اس کا کانفیڈنس بیسکلی سسٹین رہے. ان دو بیہیویئرل پیٹرنس کے بعد اب آپ نے دیکھا, جب آپ نے اس کو ایزیوم کیا کہ یہ مثال کے طور پر آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ یہ دو ڈفرنٹ ریئیکشن کرنے والے جو بچے تھے, جو بیسکلی جو دو ہیومنس تھے, ان کی ایجز آپ ایزیوم کر لیں کہ یہ تھی ان کی 22, دونوں کی 22 ایئرس کی ایجز تھی. اب ان لوگوں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ان لوگوں نے اپنی پریکٹیکل لائف کو جا کے اسٹارٹ کرنا ہے. تو ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے بیہیویئرل آپ نے پریڈکشن جب دیکھیں کہ بھئی جب بھی ایک کے پاس جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ فرائٹن ہو جاتا ہے, ہی اسٹارٹ سویٹنگ اور شی اسٹارٹ سویٹنگ, گھبرا جاتا ہے, پینک میں آ جاتا ہے یا پینک میں آ جاتی ہے, اور اس سچویشن کو دیکھ کے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. وہ اس بندے کے لیے اس سچویشن کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ اسی ٹائم پہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے, جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ اپنے فل کنٹرول میں ہوتا ہے اور اس سچویشن کو وہ پازیٹیو لیتا ہے اور اس سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے ذہن میں نئے نئے سولوشنز آتے ہیں. جبکہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی اور اب اس کے بعد صرف ڈیزاسٹر ہے جس کا اسے سامنا کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس بنا پر ہم جو تھرڈ اسٹیٹ ہے جو بیسکلی انڈرسٹینڈنگ گولز اور سائیکالوجی میں جو تیسری جو ہے اسٹیج وہ ہے پریڈکشن کی. آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کسی بھی انسان, سب سے پہلے کسی انسان نے جو بیہیو کیا آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انسان کوئی بھی سرٹن انسان جو کسی سرٹن طریقے سے بیہیو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے, وہ اس نے کیا بیہیو کیا. پہلے مرحلے میں آپ نے ڈسکرائب کیا کہ اس نے کیا بیہیو کیا کیسے, اور پھر سیکنڈ میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ اگر اس نے ایسا بیہیو کیا تو اس کے پیچھے پروبیبل ریزن کیا ہو سکتا ہے. آپ نے اس چیز کو اینالائز کرنے کی آپ نے کوشش کری. تھرڈ کے اندر آپ نے پریڈکٹ کیا کہ یہ جو بیہیویئر ہے جو کسی بھی بندے کا مستقل بیہیویئر ہے, بیکاز ون آف بیہیویئر انسان کی شخصیت کا حصہ نہیں ہوتی. ون آف بیہیویئر کسی بھی سرٹن سچویشن کے اندر ایک انسان کا ایک ابرپٹ ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور کسی اب نارمل انسان کا موو بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک سرٹن سچویشن میں ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کر رہا ہو. لیکن جب بھی کسی انسان کا کوئی ایک سرٹن ایکٹ وہ ریپیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ شخص اپنی پرسنالٹی کے حساب سے بیہیو کر رہا ہے. تو وہ جو سرٹن رسپانس ہے کسی بھی شخص کا, کسی بھی بندے کا, وہ اس کا بیہیویئرل پیٹرن ہے. تو آپ اس بنا پر پریڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر 22 سال کی ایج میں جو مختلف ابھی تک کا سامنا کیا گیا ہے اور اس سامنا کرنے کے بعد فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہیں اور آپ بیسکلی ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے ڈفرنٹ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی کے اپنے اس فیز سے گزارا جس میں ان کو چیلنجز دیے گئے, ان کو ڈیفیکلٹ چیلنجز دیے گئے, آپ نے اندازہ لگایا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ فرائٹنڈ ہو رہے تھے جبکہ کچھ لوگ جو تھے بہت زیادہ بریوری کے ساتھ انہی سچویشن کا سامنا کر رہے تھے. کچھ لوگوں کے لیے وہ سچویشنز ایک بالکل ڈیزاسٹر کا ایک سامان رکھتی تھی اور کچھ لوگوں کے لیے اسی کے اندر ایکسائٹمنٹ تھی, مزہ تھا.
تو ان بیہیویئرل پیٹرنس کی بنا پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ریئل لائف کے اندر یہ جو لوگ اپنی اب زندگیوں میں آگے بڑھیں گے، پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھیں گے، تو یہ کس قسم کے لیڈر بن سکتے ہیں، کس قسم کے حالات کا یہ سامنا، کس طریقے سے حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، اور ریئل لائف کا مقابلہ یہ کس طریقے سے ریئل لائف سچویشن کو جا کے ایڈریس کر رہے ہوں گے، ڈیل کر رہے ہوں گے۔ تو جہاں ایک طرف سائیکالوجی آپ کو بیسکلی ڈسکرائب کرنا سکھاتی ہے، آپ کو ایکسپلین کرنا سکھاتی ہے، آپ کو پریڈکٹ کرنا سکھاتی ہے کہ آپ کے جو یونیورسٹی کے مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس سے آپ نے ان کو سائیکولوجیکل مختلف ٹیسٹ سے گزارا، اس ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد آپ نے اس چیز کو کنکلوڈ کیا کہ بھائی پریڈکشن آپ بنا لیتے ہیں کہ بھائی ان بیہیویئرل پیٹرنس کی بنا پر یہ جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یہ اگر پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو یہ کس طریقے سے جا کے سچویشن میں جا کے رسپونڈ کر رہے ہوں گے، بہیو کر رہے ہوں گے۔ تو اس پریڈکشن کی وجہ سے جب آپ آلریڈی کسی جگہ پرابلم دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک اور جو چیز سائیکالوجی وہ بیسکلی سکھاتی ہے وہ ہے چینجنگ، which is the fourth goal of psychology۔ سب سے پہلا گول تھا بیسکلی ڈسکرائبنگ، سیکنڈ گول تھا ایکسپلیننگ، تھرڈ گول تھا بیسکلی پریڈکٹنگ، اور جو لاسٹ گول ہے وہ بیسکلی چینجنگ ہے۔ اب آپ نے جب کسی شخص کے کسی سرٹن بیہیویئر کو آپ نے اخذ کر لیا، آپ نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ بھئی انسان، کچھ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ آپ کے جو کچھ لوگ ہیں یا کچھ انسان ہیں جو کہ سرٹن سچویشن میں سرٹن چیلنجز کے آنے پہ کس طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے بارے میں سوچا۔ آپ نے صرف وہاں پہ آپ نہیں رک گئے، اب آپ نے سائیکالوجی کی مدد سے آپ نے ایک پرابلم کو آپ نے انالائز کر لیا، آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ دیر از اے تھنگ وچ از ایگزسٹنگ ایز اے پرابلم۔ Now what you are trying to do is you are trying to come up with the solutions of that problem۔ اب آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اب آپ نے اس چیز کا سولوشن لانے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی کسی بھی سرٹن سچویشن کے اندر جب ایک ایبرپٹ کسی بھی آپ کے کسی بچے کے پاس، آپ کے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی ایبرپٹ ایک سچویشن آ رہی تھی تو اس میں گھبرا جاتا تھا بندہ، یا جب آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یا آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ گھبرا جایا کرتی تھی۔ اب آپ نے اس کو گریجولی ان سرپرائزز کے لیے آپ نے ٹرین کرنا شروع کیا۔ اب آپ نے بہت ہی اسمال اسکیل کے سرپرائزز کریٹ کرنا شروع کر دیا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اسمال اسکیل کے سرپرائز اپنے ان اسٹوڈنٹس کو دینا شروع کر دیے، آپ نے ان کا ایکسپوجر کروانا شروع کر دیا، اور پھر آپ نے گریجولی ان اسمال اسکیل آپ کے جو سرپرائزز تھے آپ نے اس کا انٹینسٹی لیول آپ نے انکریز کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے آہستہ آہستہ اس کی جو سرپرائز تھا اس کا انٹینسٹی لیول آپ نے بڑھا دیا، اور آپ نے اپنے سرپرائزز کو لیول اپ کرنا شروع کر دیا، اور اپنے جو ٹاسک تھے آپ نے اس کو ریگرس کرنا شروع کر دیا، اس کو کمبرسم کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اب آپ نے ایک جو اس اسٹوڈنٹ کی یا اس بندے کی آپ جو برین کی پروگرامنگ ہے آپ اس کو چینج کر رہے ہیں، آپ اس کے بیہیویئرل رسپانسز کو چینج کر رہے ہیں۔ پہلے وہ سرٹن جو انسان تھا جس کے ذہن نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ جیسی کوئی مشکل میرے پاس آنی ہے میں نے ایک دم سے یہاں سے بھاگ جانا ہے، اب آپ نے اس کو ایک نیا پیٹرن سکھانا شروع کیا۔ آپ نے بتایا کہ بھئی جیسی تمہیں دوبارہ سے کوئی پٹاخے کی آواز آئے گی تم نے بھاگنا نہیں ہے، تم نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، تمہیں ڈر لگے گا تم نے کھڑے رہنا، تم نے سوچنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ارد گرد کا موازنہ کرنا ہے کہ پٹاخہ جو بجا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہے، اور یوں کر کے آپ اس کو ڈفرینٹ آپ سولوشن دینا شروع کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کسی بھی سرٹن سچویشن کے اندر آپ نے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس سچویشن کو اینالائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کرنا ہے کہ جو بھی ایک سرٹن انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ اس کا یہی انٹینسٹی لیول بڑھا کر آپ کو اس کو اتنے زیادہ آپ سرپرائزز جا کے دینا شروع کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ انٹینسٹی لیول بڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کی بار اس سرٹن بچے کے لیے ایک سرٹن سچویشن وہ بالکل بھی سرپرائز کی حیثیت نہیں رکھتی، بیکاز اب اس کو سرپرائز کو ڈیل کرنا آ چکا ہوگا، اور وہ اب کی بار جب کہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو اب کی بار اگر اس کو سرپرائز زندگی میں آئے گی تو وہ اس سے گھبرائے گا یا گھبرائے گی بالکل بھی نہیں، بلکہ ان کا سامنا کرنے کی اس میں جا کے ہمت آ جائے گی۔ تو یہ سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا اہم ٹول ہے جس میں ہم چینجنگ لے کر آتے ہیں کسی بھی انسان کی شخصیت کے اندر۔ ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ سائیکالوجی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ایک اسٹرانگ سبجیکٹ ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہم کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد اس بیہیویئر کے پیچھے جو ٹریگرنگ ریزنز تھے ہم ان کو جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم کسی انسان کے ریپیٹڈ بیہیویئرز کی وجہ سے ہم اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ان بیہیویئرز کی وجہ سے انسان کسی سرٹن سچویشن میں کیسے رسپونڈ کرے گا، اور پھر اگر ہم نے اس کے اندر کوئی چینج لانا ہوتا ہے تو ہم اکارڈنگلی ہم کوئی ٹریننگ پروگرام بناتے ہیں، اور اس ٹریننگ پروگرام کے تحت اس کے بیہیویئر کو ہم تبدیل کرنا چینج کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو اس طریقے سے ہم نے آج کے لیکچر میں سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھا،
اور ہم نے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی انسان اگر کسی سرٹن سچویشن میں رسپونڈ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، تو کس وجہ سے کرتا ہے. ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ دیر آر ڈفرنٹ فیکٹرز جو کہ انسان ایک کی زندگی میں آتے ہیں، جس کے جو انسان کو ایک سرٹن طریقے سے بہیو کرواتے ہیں، اور آخر میں پھر ہم نے انسان کو کیسے بہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو سیکھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو.